ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಿರೋ आपने शायद होल्ड पे डाल दी कॉल। कैसे हैं मुरब्बी साहब? This call is now being recorded. हेलो। हाँ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वसलाम जी, कैसे हैं मुरब्बी साहब? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का फजल आपकी दुआ। अच्छा, मैंने तो एक दो बार आपको दिन में भी कॉल की थी। जी जी, मैं वो थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने मैसेज किया था। क्या बात कीजिएगा आज? क्या प्रोग्राम है? आज बात करना है या कल कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताएं, आज आपने अपनी ऑडियो सुन ली? अच्छा, वो यूट्यूब वाली? जी जी, सुना तो हूँ। और मैंने एक जो तर्जुमा भेजा था कद खलत मिन कबलिही रसूल का तर्जुमा, वो पढ़ लिया मिर्जा साहब का? जी। तो मिर्जा साहब आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? देखो, बात ये है कि मिर्जा साहब तर्जुमा करे, कोई और तर्जुमा करे। देखो, कुरान का तर्जुमा जो असल तर्जुमा है वो बदल तो नहीं सकता, ठीक है? एक तो बात है ना, आपका तरीका अलग होता है बयान करने का, मेरा तरीका अलग होता है बयान करने का। मिर्जा साहब का तो सही है ना? मैं ये तो नहीं कह रहा ना मेरा सही है या किसी और का सही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तरीका क्या क्या होता है, ठीक है? मतलब तो ये भी हो सकता है कि मिर्जा साहब का तरीका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, गलत हो सही हो जो भी हो, वो तो सोच के उसके ऊपर सोच कर ये करने से उसके ऊपर फिर पता चलता है। ठीक हो गया जी। तो वो जो पहली आयत आपने दलालत के तौर पे पेश की थी कद खलत बिन कबली रसूल, वो तो आपका मसला जो है वो तो फ्लॉप हो गया। अब आगे क्या? क्यों? कैसे फ्लॉप हुआ? आप ही तो बता रहे हैं ना कि मिर्जा साहब का ये जो तर्जुमा है, हाँ अव्वल तो आपने इसको मना कर दिया है, सही नहीं है। नहीं, मैं ये तो नहीं बोला कि ये तर्जुमा सही नहीं है। नहीं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपने तो बोला था ना अभी। मैं तो एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि कोई भी तर्जुमा कोई भी करे, मैं करूँ आप करो, जो भी करो, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब उसको पढ़ के उसको फिर नतीजा जब निकलेगा उसका तब पता चलेगा ना। ठीक है। और वो ये जो हमारी बात हुई थी ना, ये शायद ये पहली वाली ऑडियो है, मतलब जब पहले दिन आपसे बात हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने बात की थी वो वाली ऑडियो, वो कहाँ पे? वो तो भेजी नहीं आपने। वो मेरे ख्याल से मैंने शायद उसको सेव नहीं किया होगा। अच्छा, चलो ठीक है। बराइन अहमदिया कितनी बार पढ़ी है आप? मैं नहीं पढ़ा बराइन अहमदिया। अच्छा, तो मिर्जा साहब का इतना जबरदस्त कारनामा कि जिसके लिए उन्होंने इश्तिहार दिया था और ये कहा था, इश्तिहार भी नहीं पढ़ा आपने, उसके बारे में क्या दिया था मिर्जा साहब ने? नहीं, मैं पढ़ा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं उसको पूरा रट के पढ़ा हूँ या फिर पूरी किताब पढ़ा। रटने की बात नहीं है, देखिए ब्रीफली एक मफहूम तो याद होता है ना। जी जी, वेरी गुड। बराइन अहमदी के बारे में मिर्जा साहब ने कहा था कि मैं एक ऐसी किताब लिखने जा रहा हूँ, बल्कि लिख चुका, एक बड़ी मुकम्मल सी बात कही थी कि उसके अंदर हक्कानियत इस्लाम पे 300 दलाइल होंगी और किसी इस्लाम मुखालिफ को फिर उसके बाद कोई चारा ही नहीं होगा इस्लाम पे एतराज करने का, और किसी के पास कोई चारा ही नहीं होगा बगैर इस्लाम के आगोश में रहे, मतलब वो इस्लाम के आगोश में आ जाएगा उसके बाद। और मिर्जा साहब ने इसमें कहा था कि मैं इस पे 10,000 रुपए का चैलेंज दूंगा अगर इसके दलील कतैया को कोई तोड़ दे। जी। तो ये वो किताब थी मिर्जा साहब की जिसके बारे में मिर्जा साहब ने ये कहा था कि जब 13वीं सदी खत्म होने लगी और 14वीं सदी का ज़हूर होने लगा तो अल्लाह ने उसको मुखातिब करके फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। जी। ये अगर आप देखेंगे ये तज़किरा मार्च 1882 का इल्हाम है मिर्जा साहब का, तज़किरा में भी है, रूहानी खजाइन में भी एक जगह है, तर्जुमा भी इसमें मिर्जा साहब ने खुद ही लिखा है, इसका मैं नहीं कर रहा हूँ। तज़किरा मार्च 1882 में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मायने उन्होंने खुद लिखा है कि ए मिर्जा, खुदा ने तुझे बरकत दी,
جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا. خدا نے تجھے قرآن سکھایا کہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے. ٹھیک ہے جی. یہی الہام ان کا براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 245 پہ بھی درج ہے. پھر یہی الہام روحانی خزائن جلد نمبر 13 پیج نمبر 502 پہ بھی ہے. براہین احمدیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ کتاب لوگوں کی اصلاح کے لیے لکھی جا رہی ہے، تجدید دین کے لیے لکھی جا رہی ہے، اللہ کے حکم سے لکھی جا رہی ہے. اسی کتاب کے اندر مرزا صاحب نے قرآن کی ایک آیت نقل کر کے هو الذی ارسل رسولہ، خود اس کا ترجمہ کر کے مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ آیت سیاست ملکی اور جسمانی طور پہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. اس میں مرزا صاحب نے حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا اور تقریباً 54 سال تک مرزا صاحب اسی عقیدے پہ قائم رہے. جی. تو اب آپ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ جب مرزا صاحب کو 13ویں صدی ختم ہونے لگی تھی، 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تھا، یہ بات تقریباً 1880 بنتے ہیں، 1880 کے آس پاس کی بات ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تو معمور ہے، تو مجدد ہے. کتاب بھی اللہ کے اذن سے یا مطلب اللہ کی تائید سے لکھ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی 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 جی. تو اس میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھ دیا. یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ کس طرح لکھا انہوں نے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ براہین احمدیہ کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیا مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کس طرح لکھا؟ نہیں وہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے نا کہ پیج نمبر 502. نہیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 593 یعنی 593. اچھا 593. براہین احمدیہ حصہ 4. اب دیکھیں حصہ 1 لکھا، پھر 2 لکھا، پھر 3 لکھا، پھر 4 لکھا. تو ظاہر سی بات ہے 1884 کے آس پاس یہ لکھا گیا جہاں تک مجھے معلوم ہے. تو 1884 میں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں. حالانکہ یہ آیت انہوں نے غلط اس کو مفہوم اور مطلب بیان کیا. یہاں پہ ایک لفظ ہے ارسلہ، بھیجا. ٹھیک ہے نا، بھیجا یعنی بھیج دیا. یہ اگر بھیجے گا ہوتا تو یہاں پہ لفظ ہوتا یرسلہ یا یرسل ہوتا، اللہ بھیجے گا. اس میں لکھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. جی جی. تو اب یہ جو آیت ہے یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، هو الذی ارسل رسولہ. جی جی. یہ آیت جو ہے تو یہ آیت سورہ صف کی 9 نمبر کی آیت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. جی 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 پتہ ہے. یہاں انہوں نے مرزا صاحب نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فٹ کر دیا. بتائیں. جی. تو اس میں نیچے مرزا صاحب نے اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے. آیت کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ لیکن پہلے ہم کسی بھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں جی پہلے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں. اگر ہم ترجمہ غلط لکھ دیں گے تو پھر آگے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کسی سے کہ وہ آگے ٹھیک بات لکھے گا، صحیح لکھے گا؟ نہیں بات جہاں تک ترجمے کی ہے میں نے آپ کو بتایا نا، کسی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ الگ ہی تو دور کرنے کے لیے آئے تھے نا مرزا صاحب، لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، معمور بھی بن گئے تھے، مجدد بھی بن گئے تھے. جی جی اصلاح کے لیے آئے تھے، پتہ ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ 10,000 میں روپے بتا کا رہا ہوں چیلنج جو ہے جی میں اس کا جواب دے دوں پہلے. جی بالکل دیں، آپ کا ویلکم جناب. جی جزاک اللہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کا طریقہ پہلی بات الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی آیت بیان کر کے پھر اس کو سمجھاتا ہے، کوئی بنا آیت بیان کرے صرف حوالہ دے کے صرف ترجمہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی یا پھر صرف اتنا کہتا ہے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھتا ہے پھر اس کو سمجھانے لگتا ہے. جی. تو یہ تو عام آدمی کی بات ہوئی نا، یہ تو ایک عام آدمی کی بات ہے. عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. مطلب بھلے ہی اللہ اسے قرآن سکھا دے، بھلے ہی اس پہ تمام معارف کھول دے، نہیں بھلے ہی اس کو صحیح معنی سمجھا دے، پھر بھی وہ گڑبڑ کر سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہو سکتی ہے ایک بھول چوک، ہے نا؟ نہیں گڑبڑ کی بات نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائے، الرحمن علم القرآن کا کیا مطلب ہے؟ نہیں میں تو مطلب اپنا لے ہی نہیں رہا. نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کو. مجھے نہیں پتا، جو مرزا صاحب نے لکھا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں. نہیں مرزا صاحب بھی تو صرف قرآن نہیں پڑھتے نا، ابھی تو پڑھتے ہیں. آپ بتا دو، آپ کو تو اتنا تو پتا ہی ہوگا الرحمن علم القرآن کا مطلب. دیکھیں میرا اگر کوئی دعویٰ معمور من اللہ ہونے کا ہو معاذ اللہ، یا میرا دعویٰ مجدد ہونے کا ہو، تو آپ مجھ سے پوچھتے ہی بھی اچھے لگتے ہیں. نہیں بات مجدد ہونے کی یا جو بھی ہونے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کی نظر میں میں بھی، مرزا صاحب بھی، عام آدمی بھی سب برابر ہیں، اتنے سیدھے آدمی ہیں آپ. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا. مطلب آپ زبردستی میرے سے کہلوانا چاہ رہے ہیں یہ بات. بالکل نہ کہیں زبردست. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ الرحمن علم القرآن کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا مطلب ہے الرحمن؟ بھائی رحمان تو اللہ کا نام ہے. علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی. اس نے تعلیم دی. جی اچھا. علم القرآن، علامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ علامہ نہیں ہے، یہ جیسے علم ہوتا ہے نا اس سے بنا. جی علم القرآن یعنی جس نے قرآن کا علم دیا، قرآن کی تعلیم دیا. مطلب ہاں قرآن کی تعلیم دی سے مراد کیا ہے؟ دے دی بس. دے تو بھی پتا ہے کیا ہے. کیا ہے بتائیں. مطلب سکھایا، خدا تعالیٰ نے ہی سکھایا نا، خدا تعالیٰ نے ہی دیا نا. کوئی اور تو نہیں دیا نا، کسی اور نے تو نہیں سکھایا نا قرآن. کس کو؟ آپ کو؟ سب کو، جس کو بھی آپ لے لیں. چلو آپ کی بات لے لو. آپ کو اللہ نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ میں نے تو اپنے استاد سے پڑھا ہے. استاد تو ایک ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سکھاتا خدا تعالیٰ ہی ہے نا. اگر خدا نہ چاہتا تو استاد آپ کو سکھا ہی نہیں پاتے. تو خدا معاذ اللہ کسی کو غلط بھی سکھاتا ہے؟ نہیں غلط تو نہیں سکھاتا. میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے نا آپ. کیا بتانا ہے بتائیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہی قرآن سکھاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے تمام تصرف سن لیں پہلے، جب جواب سنا کریں پہلے. کوئی بھی میری بات ختم ہونے دو پہلے. میں کیا بول رہا ہوں، خدا تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے. آپ کے مطابق رحمان خدا جس نے قرآن دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم سکھائی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں سمپل سی یہ بات کہ یہ جو تعلیم ہے قرآن کی تعلیم، یہ خدا تعالیٰ کے ذریعے سے ہی دی گئی ہے کہ کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں، اللہ کی توفیق سے. میں جو عام آدمی جو کہے گا اللہ کی توفیق سے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. سنیں اب اس میں دیکھیں، سنیں دھوکہ نہ دیں. مرزا صاحب کے لفظ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اور جب نہیں انہیں سائیڈ میں کرنے کے لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں، انہیں ہم بالکل سائیڈ میں کریں گے آج. کیونکہ دیکھیں بار بار آپ کو ایک عجیب سی، مطلب ایک کھلبلی سی آپ کے ذہن میں مچتی ہے، پھر گروپ میں آپ کمنٹ کرنے لگتے ہیں. مرزا صاحب کو بھی نہیں کمنٹ کیا گروپ میں. پہلی بات نہیں سنے تو اچھا بات تو سن لیں. نہیں ہاں نہیں آپ نے مجھے اچھا یاد دلایا. آپ نے ابھی بولا نا کہ گروپ میں کمنٹ کیا. ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک اس تعلق سے کبھی گروپ میں آپ کو میں نے کمنٹ نہیں کیا. اچھا ٹھیک.
ان سے کچھ اور بات کر رہا تھا جب آپ نے مجھ سے پوچھا. ٹھیک ہے, چلیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو, چلیے کوئی بات نہیں ایک منٹ بات کلیئر کرنے دیا. آپ نے اس آڈیو میں بھی یہ بولا کہ آپ فون کر رہے ہیں گروپ میں میسج کر رہے ہیں. نہ میں نے آپ کو میسج کیا, نہ میں نے آپ کو کال کیا. میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا. میری بات کسی اور سے ہو رہی تھی. آپ نے خود مجھے فون کر کے بولا. نہیں چھوڑ کیوں دیں, آپ نے بھی جھوٹ بولا نا. ہاں, آپ نے پہلی بار جھوٹ بولی نا اس وقت. آپ نے گروپ میں کوئی کامنٹ نہیں کیا کبھی؟ کیا کمنٹ کیا میں نے؟ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں کس سے بات کر رہا تھا؟ چلے آپ کسی اور سے بات کر رہے تھے بس. نہیں کیوں چھوڑیں کیوں؟ آپ کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اور نہیں, کیا کرنا کیا کچھ نہیں ہے. میں بس اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کبھی ادھر سے گھما دیتے ہو, کبھی ادھر سے گھما دیتے ہو, کبھی کوئی جواب دے رہا ہے تو آپ کبھی اس کی بات ٹال دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ الرحمن علم القرآن آپ بات کاٹ رہے ہیں میری. نہیں آج تو جائیں گے, میں منع نہیں کر رہا, آج بے شک آ جائیں گے. ٹھیک ہے, بات اسی پہ ہوگی ہماری. چلیے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دیں. اب آپ آگے بات کریں. ایسے کیوں غلطی ہو گئی؟ بھائی میرا دعویٰ میرا دعویٰ کوئی معمور ہونے کا نہیں ہے, مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. میں گروپ میں مرزا صاحب کی طرح یہ کہہ کے کامنٹ نہیں کرتا کہ یہ کامنٹ مجھ سے اللہ نے کرایا ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا بھائی, انسان ہو گئی غلطی. نہیں تو آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا اس لیے نہیں کرتے نا, اگر دیتے تو کرتے. اچھا چلیے, اب الرحمن علم القرآن, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن سکھایا. نہیں آپ اللہ نہیں سکھایا. آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں. اور کیا کیا سکھایا؟ اگر آپ چاہتے تو وہ کٹ کر کے بھی وہ ڈال سکتے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس آڈیو سے. ٹھیک ہے, مجھے بس اس بات سے پرابلم تھی کہ آپ نے یہ بولا اس آڈیو میں کہ آپ فون کر رہے ہیں, بار بار فون کر کے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تبلیغ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں. نہ میں نے میسج کیا, نہ میں نے کال کیا. آپ نے خود مجھے کال کر کے یہ سب بتایا. اچھا چلیں, وہ اسکرین شاٹ کا میں ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اب ادھر آئیں جی. الرحمن علم القرآن, اللہ نے قرآن سکھایا, اس پہ جائیں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو الرحمن علم القرآن میں پوچھ رہا ہوں آپ کو قرآن کس نے سکھایا؟ بھائی اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن ایک استاد سے پڑھا جی, اور اس نے مجھے سکھایا اللہ کی توفیق سے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, بس اتنا جاننا تھا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں. جی, تو میں نے جب قرآن سیکھ لیا, پھر میں نے نہ کسی کے بارے میں یہ کہا کہ جو کچھ میں نے چلایا وہ میں نے نہیں چلایا, اللہ نے چلایا. نہ میرا کوئی یہ دعویٰ ہے کہ میں مجدد ہوں, معمور ہوں. میں نے تو نہیں ایسا کہا. تو یہ بات میرے ساتھ کیوں؟ ہاں بالکل مجھے نہیں کہنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. جی نہیں, بات کہنے نہ کہنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کہو گے وہ بات اگر خدا نے آپ کو کہا ہے. ٹھیک ہے, تبھی آپ کہو گے. خدا کا خوف ہے آپ کے دل میں. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کوئی بات یہ ایسے نہیں کہو گے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے. اچھا, انہیں مرزا صاحب کو خدا نے ان کے بتایا تھا کہ تو اس صدی کا مجدد ہے, معمور ہے. کتاب بھی لوگوں کے اصلاح کے لیے لکھ رہے تھے, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بات اس میں اپنی طرف سے نہیں لکھی گئی. اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 پہ ہے, صفحہ نمبر 657 پہ ہے. جی, اور اس میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اندر 12 سپارے بھی درج کر دیے. یہ حوالہ شاید آپ کو روحانی خزائن کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 130 پہ شاید اس کا حوالہ مل جائے. اس کے 6 فائدے بھی انہوں نے بتائے تھے. جی, اس کے 6 فائدے بھی بتائے تھے. اور یہ جو 6 فائدے ہیں یہ بھی غالباً اس کے پہلی جلد کے شاید 129, 30 اور 31 صفحے پہ مل جائیں. اور پیج 200, چلیں اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, پہلے اسی پہ کر لیتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں سمندر کی طرح ٹھاکے مارتا ہوا قرآن کا علم دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں اس پہ 10,000 روپے کا چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کی دلیل کو توڑ دے تو میں اپنی جائیداد سے اس کو 10,000 روپے کا انعام دوں گا. جی, تو میں نے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی سورہ صف کی,
اس کا غلط ترجمہ کر کے غلط مفہوم بیان کر کے اس کو عیسیٰ علیہ السلام اس میں ترجمہ کہاں کیا ہے پہلی بات؟ چلیں ترجمہ نہیں کیا، چلیں جی ٹھیک ہو ہاں گیا تو جی، پھر آپ ترجمہ کیوں نہیں کہہ رہے کیا۔ ہو کہ اس میں ترجمہ غلط کیا ہوا ہے؟ اچھا چلیں جی، مفہوم بیان کر دیا جی، چلیں ٹھیک ہاں، ہو گیا۔ مفہوم کیا بیان کیا ہے وہ بھی بتا دے ایک بار، ابھی بتایا تو تھا میں نے اور کہ ایک بار بتا دینا۔ یہ آیت سیاست ملکی اور جسمانی طور پہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، دوبارہ، تو اسلام دوبارہ، ان کے ٹھیک ہاتھ ہے سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا۔ جی ٹھیک ہے یہاں انہوں نے یہ کہا تھا۔ پھر ان کی ایک جی کتاب ہے جناب روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں جی صفحہ نمبر 113 پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ براہین احمدیہ سے، اور یہ جو روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، جی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ نہیں بتائیں کہ کوئی مسئلہ تو چونکہ دیکھیں یہ کوئی بات کسی کو نیچا دکھانے والی نہیں ہے، نہیں صحیح ٹھیک ہے، ہے؟ مجھے کوئی آپ سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 جو ہے یہ کب، اس کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر وہ کب لکھی گئی؟ نہیں اتنا تو نہیں ہے۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ اعجاز احمدی جو ہے جی یہ جناب لکھی گئی تھی 1902 میں، جی 15 نومبر 1902 جہاں تک میری معلومات ہے۔ جی تو یعنی یہ مرزا صاحب 1882 سے اور 1902 میں جا کے ان کو ہوش آ رہی ہے کہ بھائی یہ عقیدہ میں کمال سادگی سے لکھ کیا۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو 30 آیتیں جو ہیں وہ تو یاد ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت پہ دلالت کرتی ہیں، وہ تو قرآن میں ہی تھی نا، یا بعد میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 1902 کے بعد کوئی نیا قرآن معاذ اللہ نازل ہوا اور اس کے اندر یہ 30 آیتیں ایڈ کر دی گئی ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آیتیں پہلے سے ہی موجود تھی، اور اللہ نے 1880 میں مرزا صاحب کو قرآن کا علم بھی دے دیا تھا بقول ان کے، اس کا حوالہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو، یہ تذکرہ میں مارچ 1882 میں درج ہے، اور نیچے اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ کہاں کہاں درج ہے اور کب ہوا۔ تو 1882 سے 1902 تک مرزا صاحب حیات عیسیٰ کے قائل رہے، اور 1902 میں جا کے مرزا صاحب کو یہ ہوش آئی۔ یعنی جو آیتیں 30 آپ کو پتہ ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ میری 32۔ یعنی مرزا صاحب کو 25 ویری گڈ یار، یہ تو مزہ آ گیا، اب تو ٹو ینگ ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ تو یعنی مرزا صاحب کو یہ بات 54-60 سال تک سمجھ نہیں آئی یہ 30 آیتیں۔ اچھا جی، تو بس یہ مجھے آپ کو بتانا تھا، اب جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ کہیں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان پہ جانے کا جو حیات کا عقیدہ ہے، میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے آسمان پہ جانے کا لکھا ہے اس میں، حیات کا عقیدہ، حیات کی بات کریں نا، پھر آپ اس میں ایڈ کیوں کر رہے ہیں لفظ؟ نہیں ٹھیک ہے، حیات کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ دوبارہ کون آتا ہے، زندہ آتا ہے مردہ؟ وہ دوبارہ کی بات نہیں کریں گے، میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی اس میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے حیات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، کوئی آیت پیش کی انہوں نے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا؟ حیات کا لفظ لکھا نا جی اس میں، تو نیچے اور ایک بات بھی، ہاں حیات کا لفظ لکھا ہے، پتہ ہے مجھے، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، جو حیات کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ صفحہ وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں جو حیات کا عقیدہ جو لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ اس آیت سے فلاں آیت کی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں میں تو مرزا صاحب کے دور میں نہیں تھا کہ مرزا صاحب سے میں زبردستی لکھواتا کہ مرزا صاحب آیت بھی لکھیں، یہ تو ان کی اپنی ذمہ داری تھی نا، جب وہ 10,000 روپے کی جاگیر اپنے داؤ پہ لگا رہے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو قرآن کا علم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، دوبارہ کون آتے ہیں؟ یہ اس میں پھر معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کس وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ رہنے کی نسبت براہین احمدیہ میں لکھ دیا؟
نہیں بات سنو پہلے، مجھے یہ بتاؤ پہلے وہ کمال سادگی سے جو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، یا جیسے بھی لکھا تھا انہوں نے نہیں وہاں پہ، جیسے ٹھیک ہے؟ کیوں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے آپ؟ نہیں وہی بات ہے جو انہوں نے جیسے کہا ہے ویسے جو لکھا تھا کمال سادگی سے ہو، ہاں ٹھیک ہے، کمال سادگی سے لکھا تھا، ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا ہوں وہاں پہ کسی آیت کا ذکر ہے؟ مجھے کیا پتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے جی. آپ کھڑے ہوئے ہو بھائی، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو. نہیں میں مرزا صاحب کا پیروکار تو نہیں ہوں نا جی، پیروکاری تو آپ کر رہے ہیں. نہیں بات پیروکار کی ہے ہی نہیں. جب آپ بتا دیں گے پھر اس کے بعد بتاؤں گا میں، پہلے آپ بتا دیں دوبارہ کون آتا ہے. یہ معافی کس بات کی تھی؟ بتا رہا ہوں نا، پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ آپ جو مراد لے رہے ہو کہ حیات کا، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں مراد کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوبارہ کوئی فارسی میں لکھا ہوا ہے، چائنیز میں، اسپینش میں، بنگلہ میں لکھا ہوا ہے، اڑیا تمل میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اردو کی سیدھی سیدھی تحریر ہے. جی اردو کی میں آپ سے اگر یہ پوچھ رہا ہوں، سنیے آپ لوگ اس طرح سے نہ کیا کریں. دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے، میں آپ سے پوچھوں بھائی اس ٹائم کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی انڈیا میں ہیں، میں بھی انڈیا میں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں انڈیا کا ہی ٹائم پوچھ رہا ہوں. آپ کہنے لگے آپ کا مطلب لندن میں ہے، آپ کا مطلب جاپان میں ہے، آپ کا مطلب کوریا میں ہے، تو یہ بات کا بتنگڑ بنانے والی بات ہوتی ہے. نہیں بات کا بتنگڑ میں بنا ہی نہیں. سیدھا سیدھا بتایا. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کمال سادگی سے میں نے مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی نسبت برائے احمدیہ میں لکھ دیا. ہاں لکھ دیا، ٹھیک ہے. ان کے اب آپ پوچھ رہے ہیں، نہیں اب آپ سوچ رہے ہیں مرزا صاحب کو میں پکڑ کے لاؤں اور ان سے پوچھوں مرزا صاحب آپ نے آیت کیوں نہیں لکھی ہے، اور جبکہ میں نے آیت آپ کو بتا بھی دی. آیت پہلی بات آپ نے آیت جو بتائی ہے وہ دوبارہ آنے کی بتائی ہے، ٹھیک ہے. وہ دوبارہ آنے سے مراد بھی انہوں نے کیا ہے، وہ دوبارہ آنا کون دوبارہ آئے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا ابن چراغ بھی آئے گا وہاں پہ سب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ادھر ادھر نہ جائیں آپ. مجھے پہلے یہ بات بتائیں آپ کہ وہاں پہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا تھا برائن احمدیہ میں، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ حیات کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی آیت کا ذکر ہے؟ میں نے بتایا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے آیت نمبر 9، انہوں نے آیت نمبر 9 وہ جو ہے هو الذی ارسلہ جی رسولہ بالہدی جی ودین الحق. صحیح بات ہے ٹھیک ہے. وہ دوبارہ آنے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے جی. بات ہوگی کلیئر. اب دوبارہ کون آئے گا، کس طرح سے آئے گا، اس کی بھی وضاحت لکھی ہے نیچے. کیا لکھی ہے بتائیں مجھے. مطلب یہاں آیت کریمہ پہ جھوٹ بول دیا اور پھر بعد میں وضاحت کر. جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی؟ تو دوبارہ کون آتا ہے؟ مسیح علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. اچھا آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے وہ للمہدی الا عیسیٰ؟ نہیں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے ہم، اس پہ بات نہیں. میں بس ایک پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. نہیں میں نے نہیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی. آپ آگے چلیں. سچ بتائے، جھوٹ نہ بولو. نہیں میں نہیں پڑھی، بس بات ختم ہو گئی. آپ بتائیں. اب چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں تو فورس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آگے بھی انہوں نے لکھا ہے اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. جی ٹھیک ہے. جمی آفاق دین اسلام جمی آفاق میں پھیل جائے گا، ٹھیک ہے. جی. اب مجھے یہ بتاؤ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے سلمان فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ اگر ایمان ثریا ستارہ پر بھی چلا گیا تو فارسی اور نسل ایک شخص یا اشخاص اس کو دوبارہ دنیا میں کھینچ لائیں گے. ٹھیک ہے. کھینچ لائے گا، مراد کھینچ لائے گا. جی. کون سی یتیم خانے میں تعلیم حاصل کی آپ نے؟ میں نے نئی تعلیم نہیں حاصل کی بھائی، میں عام بندہ ہوں. تو پھر اسے چھوڑ دینا. جب آپ کو غلط سلط آپ اس کے حدیث کے بارے میں غلط بول رہے ہیں تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جب غلط بول رہا ہوں آپ درست کروا دیں. یہاں لفظ یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے پالیں گے. اچھا اور اگر کا لفظ مراد کیا ہے؟ پہلے اسے صحیح کریں نا یار. جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں، برا نہ مانیں. دیکھیں ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے معزز کی عزت کرائے. لیکن آپ لوگ مرزا صاحب کی عزت کو داؤ پہ لگا کے تب بات کرتے ہیں.
اچھا آپ نے ٹھیک ہے، سنے نہیں، نہیں، ایک منٹ، ایک یہ منٹ، میں ایک اس کو منٹ، کہتا ہوں وہ جو ایک منٹ، ایک منٹ۔ آپ کا جو دھرم نہیں، گرنتھ آپ- ہے نا وہ احمقیہ پاکٹ ہاں بک جی۔ مرزا مسرور سے کہیں کہ اسے دوسری چھپوا لے کوئی، وہ پرانی ہو گئی۔ میں نے وہ نہیں پڑھی، بے شک آپ نے پڑھی ہوگی، اور آپ نے طاہر القادری صاحب کی وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی، رد قادیانیت، ٹھیک ہے، اس میں یہی اعتراض ہے، جتنے بھی آپ اعتراض کرتے ہو، جتنے بھی گروپ میں جتنے اعتراض کون ہوتے سا ہیں، اعتراض کیا میں نے بتایا؟ ایک آپ بات کرتے بتائیں، ہو بیسک جتنے ایک بھی بات اعتراض بتائیں، کرتے، جو حوالے نوٹ کر کے بولتے ہیں۔ اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک الہام ان کو ہوا تھا الرحمن علم القرآن، تو کیا میں یہ الزام لگا رہا ہوں؟ نہیں، الزام مرزا نہیں صاحب لگا نے رہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کتاب میں لکھ کے یہ کہا تھا کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا، تو کیا یہ میں الزام لگا رہا ہوں؟ میں نے جب آپ سے یہ کہا کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 پہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا عقیدہ میں کمال سادگی سے لکھ گیا، تو کیا میں یہ الزام لگا رہا ہوں؟ نہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں؟ میں الزام تو نہیں بول رہا، پھر؟ میں نے کب بولا الزام لگایا آپ نے؟ آپ نے احمدیہ پاکٹ بک کی بات کی نا، میں آپ اسی نے لیے بتایا آپ نے اس کے جواب میں تحیل القادری کی کتاب سامنے کر دی میرے، جبکہ میں نے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو میں نے بھی احمدیہ پاکٹ بک کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، وہ ویڈیو وغیرہ سنتے ہوں گے آپ، اس کی جو آپ کا وہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے چندہ دیا تھا تبلیغ کی تھی، اس کی سنی میں ہوگی وہ؟ کسی بھی ویڈیو آڈیو نہیں، وہ ویڈیو مرزا آڈیو مسرور کی بھی نہیں سنتے؟ بھائی وہ میرے اوپر ہے، میں جس کی بھی آڈیو سنوں، میں جس کی بھی ویڈیو دیکھوں۔ کیا کرنا ہے مرزا صاحب کا، اور 30 آیات کا کیا کرنا ہے؟ اچھا دیکھیے بات سنیں، آپ اصل میں آپ کی ایک بری عادت پتہ ہے کیا ہے، آپ جواب سننا نہیں چاہتے۔ جب بھی کوئی آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے آپ ادھر کبھی بھاگ جاتے ہو۔ ابھی آپ نے سلمان فارسی کے اوپر جھوٹ بول دیا، حدیث نبوی کے اوپر جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ نہیں بولا میں نے، جھوٹ نہیں بولا آپ نے ایک بندے کی بات کری جبکہ وہاں پہ ذکر ہی موجود نہیں ہے، اور وہ تو بالفرض محال کی بات ہے، اگر کا لفظ ہے، اگر میں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر یہ ہو گیا، بھائی وہ اگر ہو گیا نہیں ہو گیا تو نہیں بھی ہو سکتا، اگر کے ساتھ تو بات نہ کرے نا۔ میں نے آپ سے کہا کہ مرزا صاحب نے اگر یہ لکھا ہوتا، نہیں بات سنیں، آپ بات سنیں، اگر وہاں پہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کیونکہ ایسا دور آنے والا تھا، ٹھیک ہے، کون سی کہاں کہا ایسا؟ جب اسلام جب ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس اسلام سے لوگ دھیرے دھیرے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور لوگ ہٹے بھی، بہت لوگ اسلام سے بہت لوگ ہٹے بھی، ٹھیک ہے، اور کئیوں کو علم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے بھی وہ لوگ دور ہو گئے اسلام سے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ وہ حدیث، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ وہ صحیح حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نہ آپ نے کبھی وہ پڑھی، آپ نے اس پہ جھوٹ بول دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ آپ نے غلط بیانی کی نا بھائی، وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو ان پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر آپ نوٹ کر لیں، میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے حدیث کا نمبر کیا ہے، نہ میرے سامنے اصل اسکین ہے، لیکن پھر بھی مجھے جو زبانی یاد ہے وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو یہ لوگ اس کو پالیں گے، اس میں کسی فرد واحد کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بخاری میں بھی ہے کتاب، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اور شاید حدیث کا نمبر اس کا 4897 ہے، اور جگہ بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی میرے خیال سے ہے۔ تو میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، آپ تو ایک بندے کی بات کر رہے تھے نا کہ یہ پالے گا، وہاں پہ فارسی اور نسل کا ذکر نہیں ہے، ایک بندے کا ہے، کئی کا ہے؟ میں نے بعد میں کئی کا بھی ذکر کیا وہاں پہ۔ اچھا چلیں، اس میں فارسی النسل کا ذکر ہے، کسی اس میں مغل برلاس کا تو ذکر نہیں ہے؟ پھر آپ میرے ساتھ اوپر آئے نا، کس کے اوپر آنا ہے پھر بتائیں، آپ کس کے اوپر آنا ہے؟ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، مطلب آپ
جو بھی آپ بات کرو میں آپ وہیں پہ اتر آتے ہو ٹھیک ہے. آپ کو میں نے یہ میں کہا، میسیجز دیکھ دیکھیے سنیے، اور جب بھی آپ نے قرآن کی بات کی، چھوٹی سی بات پلیز بتائیں. ٹھیک ہے. آپ نے بولا نا کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اسلام کی تعلیم، تو وہ کچھ بولا تھا آپ نے، تھوڑی سی نصیحت کی تھی مجھے. ٹھیک ہے. وہ نصیحت یہ تھی کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معزز کا احترام کرائے، اس کی تبلیغ کرے، اس کے اوپر سچ بولے، اس کی بات کو تسلیم کرے. لیکن مرزا صاحب کا نام آتے ہی آپ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. ایک منٹ معزز کا احترام کرے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہے کہ دوسروں کو گالیاں دو؟ نہیں کہا. ہاں، تو آپ نے کیسے کیسے لفظ استعمال کیے مرزا صاحب کے بارے میں؟ کیا کیے بتائیں، میری آڈیو لگا دیں. آڈیو کیا ہے آپ کے پاس؟ آڈیو موجود ہے گروپ میں آپ کی باتیں. آپ کو ایک فوبیا ہے، اصل میں یہ آپ کو ایک فوبیا بٹھایا ہوا ہے کہ مسلمان گالی دیتے ہیں مرزائیوں کو. میں تو نہیں بولا مسلمان گالی دیتے ہیں، میں بولا یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے. دیکھیں ایک کتاب ہے ذکر حبیب، اس سے پریشان نہ ہوا کریں. دیکھیں جب آدمی ریل کی پٹری پہ چلتا ہے پیدل، سنیں، جب بندہ ریل کی پٹری پہ چلتا ہے پیدل تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب کے پاس ایک تھیلا ہوا کرتا تھا گالیوں کا، ذکر حبیب میں لکھا ہوا ہے. جی. اور مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 400، جیسے ان کی عادت تھی جھوٹ بولنے کی، کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے گالیاں دی گئی، دجال اور کذاب ٹھہرایا گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ سورہ فاتحہ میں یہ مخفی اشارہ تھا کہ مسلمان انہیں گالی دیں گے. تو اس سے پریشان نہ ہوا کرے، میں نے کوئی گالی نہیں دی. پوری آپ کی اور میری بات چیت پہلی بھی نوٹ ہوئی ہوئی ہے. نہیں میں میری اور آپ کی بات کے اوپر نہیں کہہ رہا. آپ نے جو گروپ میں باتیں کی میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں. دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ نے گندی بات نہیں کی، پہلے اس بات کا اقرار کریں. کون سی گندی بات نہیں کی؟ کوئی گندی بات نہیں کی، بتاؤ کیا بات کی. میں نے بتایا آپ کوئی بھی گندی بات نہیں کی آپ نے. بھائی چلیں، جو کرے گا وہ بھگتے گا یار، اس کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں. آپ بتائیں نا، آپ اقرار کریں. آپ نے بولا نہیں بولا، بس اتنا بتا دیں. پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ اب بتائیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے آپ سے کیا اقرار کرنا ہے. آپ پہلے اقرار کرو کہ آپ نے بولا تھا یا نہیں بولا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ مجھے یاد ہے، اور نہ میں نے آپ کو کچھ کہا. اگر آپ سے کہا ہو تو میں میری بات نہیں کر رہا، میں گروپ کی بات. مرزا صاحب کو کہا ہو جی، تو مرزا صاحب کو تو خوشی ہوتی تھی نا، گالیوں سے دینے دے مجھے، اس میں کیا دقت ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 400. کسی بندے کو کسی سے خوشی ہو، کسی بھی اس سے خوشی ہو تو آپ سب کر دیں گے. ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ بیل مجھے مار، تو کیا کرے گا وہ؟ ٹکر مارے گا اس کو. تو آپ بیل ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیں، مجھے بتائیں. نہیں پہلے آپ یہ بتائیں نا، یہ کلیئر کریں نا آپ. کیا کلیئر؟ اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے پہلے آپ یہ بتایا، آپ نے گالی، چلو آپ نے گالی دی ہے مان لو، ٹھیک ہے. چلو یار لگے تو ایک دو طریقہ ہے. نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں یہ میں مرزا صاحب کا طریقہ اختیار کر لیتا ہوں کبھی کبھی. آپ کیوں ان کا طریقہ استعمال کرو گے؟ آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کافر کی بات مانتے ہو، آپ کافر کی بات مانتے ہو. ماشاء اللہ، آپ کافر مانتے ہیں ان کو. ہاں آپ مانتے ہو نا، میں آپ کے مطابق بتا رہا ہوں. نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں مانتا. مرزا صاحب نے حمامت البشرا صفحہ نمبر 291 پہ خود لکھا ہے کہ میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں، کافر قوم سے جا ملوں، اور بھلا میں مسلمان رہتے ہوئے کب نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں. تو بعد میں 1901 میں وہ خود رجسٹرڈ مرتد ہو گئے، تو اس میں کیا کروں؟ میں نے تو وہی ان کے منہ پہ دے کے مارا پیج، حمامت البشرا 291. میں کیا کروں؟ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر میں ایسی حرکت کروں تو مجھے جوتی مارو. اب وہ حرکت کر بیٹھے تو بتائیے آپ ماریں گے نہیں اس کو؟ مرزا صاحب نے خود لکھا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں، کافر قوم سے جا ملوں. صحیح ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہو گیا. دین میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں جگہ نہیں ہے. مجھے بتائیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس نے؟
چلیں ٹھیک ہو گیا، بس یہ تو آپ نے بات کہہ دی، نہیں کافی کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں یہ وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلی بات پہ آؤ یہاں پہ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب نے کون سی آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا حیات، اس سے حیات ثابت ہوتی ہے؟ مجھے آیت بتا دیں وہ کس آیت سے میں دوبارہ آنے کی بات نہیں کر رہا۔ تو مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب پہ جھوٹ بول کے ایک نئی بات گھڑ کے آپ کے سامنے پیش کروں، جتنی لکھی ہے اس سے آپ کا کام نہیں چل رہا؟ نہیں مرزا مطلب صاحب آپ یہ کہیں ایک بات سنو، آپ یہ سورہ کہہ صف رہے کی کہ آیت مرزا نمبر 9 صاحب بتا نے تو دی میں نے آپ کو۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کہ جو رسول کیا ہے مطلب ترجمہ بتاؤ ذرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دین حق کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب نے لوگوں میں وہ دین پھیلائے۔ ترجمہ پورا چاہیے اس کا؟ نہیں کافی، اتنا کافی، زبان سے میری شہرت نہیں رہتی۔ کوئی نہیں نہیں کافی، اتنا کافی ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے نا، ٹھیک سنیں، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہیے گا مربی صاحب اب؟ چلو یہ بات ہوگی۔ یہاں پہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت عیسیٰ علیہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے حق میں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو نیچے مرزا صاحب نے نیچے لکھا ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ پڑھائیں۔ لیکن اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ مجھے اب بس ایک چھوٹی سی بات بتائیں، آپ تو اس بات کو مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جی، لیکن اس آیت کے تحت نہیں مانتا۔ نہیں، میں نے بولا ہی نہیں اس آیت کے تحت مانو۔ جی ٹھیک ہے، وہ آئیں گے نا دوبارہ دنیا میں؟ جی ٹھیک ہے، تو ان کا کام کیا ہوگا؟ ابھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے کام پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم جو حیات عیسیٰ کی 30 آیتیں آپ لیے پھر رہے ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے۔ میں چھوٹی سی آپ کو بات پوچھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام چلیں آپ کو ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ جب وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، کیونکہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیلیوں کو وہاں پہ ہدایت دیں، ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں بس۔ جی تو کیا ہوگا؟ آپ کو ان کا کام پتہ کرنا ہے؟ نہیں، میں بس یہ پوچھ رہا ہوں۔ چلو اتنا بتا دو مجھے کہ وہ جو قرآن کی تعلیم ہے وہ تو امتی بن کے آئیں گے نا؟ پہلے پوری بات تو ہونے دیں، پہلے تو آپ یہ پوچھ لیں نا بھائی۔ صحیح بخاری دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں سن تو لیں، میں اللہ کا خوف کرنے والا انسان ہوں، میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے میں نہیں کرتا۔ نہیں، آپ اللہ کا خوف اگر کرتے تو مرزا صاحب جیسے انسان کو چھوڑ دیتے، اللہ رسول کافی تھا۔ اچھا سنیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم، کس کو؟ کون آنے والا؟ ابن مریم۔ ابن مریم، یہاں کسی ابن چراغ بی بی، ابن ابن سیتا، ابن گیتا کوئی ذکر نہیں ہے، یا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ تو میں عیسیٰ ابن مریم تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے۔ تو ان کی جو حیثیت ہوگی وہ ایک منصف حاکم ہوں گے، ایک عادل حکمران ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو
آگے بھی سن لیں، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے جی اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو جی ختم کر دیں گے، جی اور اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے جی والا نہ رہے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، آگے بتائیں اب ہو گیا۔ اب اس پہ آ جائیں 30 آیتوں پہ۔ یہ وہی حدیث ہے نا، کیفا انتم اذا نزل ابن مریم، یہی والی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ بھی ہے نا، وہ امامکم منکم۔ نہیں، اس کے اندر نہیں ہے، نہیں، ایک دوسری روایت میں بھی ہے، وہ امامکم منکم، چھوڑ دینا، میں نے اس کا ترجمہ سنا دیا بھائی آپ نہیں کو، چھوڑیں صحیح کیوں؟ بخاری کی ہے۔ نہیں کیوں چھوڑ دیں اس کو؟ وہ چلے پکڑ امامکم کے رکھتے منکم ہیں۔ بھی فرمایا ہے نا۔ کس کو؟ تو ہمارا امام تو ہم میں سے ہی ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی کوئی معاذ اللہ کوئی چمار چوڑا، کوئی پینشن چور، کوئی سود اور انڈیوں کا مال کھانے والا تو ہم نے بنایا ہی نہیں کبھی کوئی امام۔ ہمارا امام تو ہم ہی میں سے ہوتا ہے اور قیامت تک ہم میں سے ہی ہوگا۔ کون سا امام؟ جو بھی امامت کرے ہماری، جو بھی قیادت کرے، مطلب کس لحاظ سے؟ بھائی ہر لحاظ سے دینی امور کے اندر جو بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ ہمارا امام ہی ہوتا ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں زبانیں مختلف ہیں، اس کے اندر رہن سہن بھاشائیں الگ ہیں، دوریے بہت ہیں، دن رات کا جی وقت کا فرق ہے۔ جی، تو ہر جگہ امام آئیں گے؟ اب آپ امام کی بات کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ چلو چھوڑو۔ اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے امام کا، اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے اسٹیٹس پوچھا، میں نے بتا دیا کہ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں اتنا ہی چاہ رہا تھا۔ میں اب آ بس جائیں اتنا 30 پوچھ رہا آیات تھا کی طرف آ جائیں اب وہ ذرا۔ امتی، میں پوچھ رہا تھا وہ امتی ہوں گے یا نہیں، میں اتنا پوچھ رہا تھا بس۔ میں پوچھ رہا تھا ان کا کام کیا ہوگا۔ یہ کہاں پڑھا آپ نے امتی ہوں گے؟ وہ نہیں، کہاں پڑھا ہے؟ بتا تو دیں۔ میں پڑھا نہیں ہوں بھائی۔ تو پھر ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں جو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے، جس کا کہیں ذکر فکر ہی نہیں ہے؟ کیوں نہ کریں؟ بتائیں مجھے کہاں لکھا کہ وہ امتی ہوں گے؟ کہیں نہیں لکھا۔ تو بس ختم کریں بات کو، جب نہیں لکھا۔ ختم کیوں کریں؟ جب ایک بندہ کسی اور مذہب کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، انبیاء علیہ السلام کا مذہب تو سب کا ایک ہی ہے، سبھی اسلام پہ تھے، سبھی مسلمان تھے، ان کا تو مذہب کوئی الگ نہیں تھا۔ ہاں وہ تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور مذہب کے لیے؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کہیں کہ کسی اور قوم کے لیے، ان کی قوم کے لیے آئے تھے نا۔ ان کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف تھی، جب وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہماری طرف نبوت نہیں کریں گے، وہ ہماری طرف۔ ہاں یہ میں بتا رہا ہوں، مجھے بھیج دیں۔ ہاں یہ اسی حدیث کے اندر لکھا ہے کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے اور وہ ایک منصف حاکم ہوں گے، یہ اسی میں لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ ہماری طرف نبوت کرتے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ وہ تمہاری طرف نبوت کریں گے۔ ایک خبر چھوٹی سی آپ کے گھر سے بھی پڑھ دوں؟ جی جی، کیا آپ کے گھر سے بھی ایک خبر پڑھ دوں؟ آپ بھیج دو مجھے، وہ حدیث بھیج دو۔ نہیں میں حدیث نہیں کہہ رہا، یہ مرزا صاحب کا بھی تھوڑا سا حوالہ لے لیں۔ یہ روحانی خزائن، کیسی آگ لگتی ہے مرزا صاحب کا نام سننے کے بعد آپ کو؟ آگ تھوڑی لگتی ہے بھائی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک بات پیار سے بتائیں، بات کر رہا ہوں میں نے کبھی آپ کو بھڑک کے بات کی؟ میں نے بھی نہیں کی۔ سنیں، آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا، میں نے ایک بار کہا کہ قرآن کریم کو چھوڑے معاذ اللہ؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، غلط بیانی کی، میں نے فوراً کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث کو چھوڑے معاذ اللہ۔ چلے آپ سے بھول ہو گئی، اچھا چلے آپ سے بھول ہو گئی، ٹھیک ہے، بھول بھی نہیں ہوئی، میں نے کہا آپ سے کہ بھائی حدیث کو چھوڑیں، میں نے تو نہیں کہا۔ میں نے بھی نہیں بولا۔ تو مرزا صاحب کا ذکر آتے ہی پھر یہ راکٹ اسی لیے کیونکہ آپ کی دشا الٹ جاتی ہے۔ مرزا صاحب کا نام آنے سے میری دشا نہیں، آپ کی الٹ رہی ہے۔ نہیں، آپ دوسری دشا میں چل جاتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، اول اس کا جواب یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی۔ یہ آپ کے مرزا صاحب لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن سے بھی اس کی دلیل دے دوں، قرآن سے بھی اس کی دلیل دے دوں، حدیث سے میں نے آپ کو دے دی، قرآن سے بھی دلیل چاہیے؟
जी जी जरूर कुरान से। ठीक है, कुरान से भी मुझे वो भेज बाद देते में हैं। भेज भी देना मुझे, क्या भेज दूं? वो व्हाट्सएप पे भेज देना अब बोलने के बाद। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया। तो रिसालत और नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयामत तक जारी और सारी है, इसलिए हमारी तरफ ठीक है। कोई भी नबूवत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, हमारी तरफ भी नहीं करेगा। ठीक है, नहीं आपकी तरफ तो वो कर रहे हैं ना, मिर्जा साहब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताओ। क्या करना है 30 आयत का? नहीं 30 आयत को छोड़े, आप पहले ये वाली बात तो कंप्लीट कर लें। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा। कितनी बार करें इसको क्लियर बताएं। नहीं भाई, मुझे एक बात बताओ, क्लियर कब होता है? या तो मैं मान जाऊं या तो आप मान जाएं। नहीं, आपको तो आप भी नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रहे। नहीं, देखें, मैं तो अल्लाह के कुरान की बात मान रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मान रहा हूँ। आप ना कुरान को मान रहे हैं ना हदीस को मान रहे हैं। कुरान और हदीस में जबरदस्ती मिर्जा फिट कर रहे हैं, और जब मैं मिर्जा की गर्दन दबोचता हूँ फिर मिर्जा से भी कहते हैं ना ना उसे छोड़ें। क्यों छोड़ें भाई? अभी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए ना, ये अल्फाज सही है आपके लिए? नहीं, मैंने गर्दन दबोच के रखी उनकी, आप छुड़ाएं। चलो छोड़ो। अच्छा आगे सुनो, मैं पढ़ता हूँ। 30 आयतें बता दें सर, 30 आयतें कब पता चली मिर्जा साहब को? 30 आयतें पढ़ लेंगे, पहले ये बात तो सुन लो। इस्लाम जमी आफात और इफ्तार में फैल जाएगा, लेकिन इस आजिज पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसार अपनी गुर्बत और इंतसार और तवक्कल और ईसार और आयात और अनवार के रूह से मसीह की पहली जिंदगी का नमूना है। क्या नमूना है? और इस बिन बाप के पैदा हुए थे मिर्जा साहब? नहीं, वो बात की बात है, आप उधर ना बताएं तो सही, पैदाइश से लेके आखिर तक बात करेंगे। मैं वही बात किया ना, आपको यही बोला। बहुत अच्छी बात आप पकड़ के लाए, ये तो मजा आ गया। सुने, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त तवाना खूबसूरत आदमी। मिर्जा साहब दाइबुल मर्ज, जब बचपन में टीबी हो गई थी तो इनके बाप ने इनको अखनी वगैरह यकनी जिसे कहते हैं पका पका के पिलाई। चौबारे से कहीं से गिर के इनका हाथ टूट गया था, आंखों में इनकी मायोपिया था, दिक और सिल की बीमारी थी, निराक था, माली खोलिया था, गशी के दौरे पड़ते थे। तो कैसा नमूना है बताएं मुझे, कैसा नमूना है मसीह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला, बताएं मुझे। और मसीह अलैहिस्सलाम तो साहिब शरीयत नबी थे, हकीकी नबी थे, तो ये कैसा नमूना है बताएं मुझे। साहिब शरीयत नबी थे, उनके ऊपर कौन सी शरीयत नाजिल हुई? इंजील नाजिल हुई थी उन पे, इंजील दी गई थी उनको, भूल गए? इंजील उनको दी गई थी। और किसको? मिर्जा साहब को दी गई थी माज़अल्लाह। मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हो नौज़बिल्लाह। 30 आयतों का क्या करना है अब बताएं। 30 आयतों को क्यों करेंगे, पहले यहाँ पे कर लो, उसके बाद 30 आयत भी कर लेंगे। जी जी, फिर हुवल्लज़ी पे आ रहे हैं क्या? जी यहीं पे आ रहे हैं। अच्छा, चलें ये बात तो पहले मुकम्मल हो जाए, करें। ठीक है। गोया एक ही जौहर के दो टुकड़े या एक ही दरख्त के दो फल है, और एक फल पे, एक पेड़ पे कभी आपने सुना है कि उस पे सेब भी लगा हो और उसके ऊपर बैंगन भी उगा हो? नहीं सुना। तो कहाँ की मिसाल दे रहे हैं मुरब्बी साहब? कहाँ ईसा इब्न मरियम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, अल्लाह के सच्चे नबी, तंदुरुस्त तवाना इंसान, खूबसूरत इंसान, कहाँ मिर्जा साहब का एक हाथ चाय का कप भी नहीं उठता था उससे, आंखों में मायोपिया। चलो ये मुशाबियत सुन लो, एक मुशाबियत भी बयान करते हैं यहाँ पे। जी जी, ईसा अलैहिस्सलाम से। अच्छा, ये हाँ बताएं, मुशाबत नहीं मुशाबत नहीं रुको हाँ बताएं। यार इकराम भाई बाप बस बन गए यार, कैसे एक छोटी सी बात करता आपसे, मतलब बात करके मुझे बहुत मजा आया, अच्छा लगता है। चलिए शुक्रिया उसके लिए। और एक बात चलिए देखिए, बात सुनिए, सीखने को भी मिलता है मुझे। अच्छा अब एक काम करें, बता रहा हूँ, सीखने को भी मिल जाता है। मेरा मकसद वल्लाह आपको परेशान करना नहीं है, अल्लाह गवाह है। जी वो पता है मुझे। आपके पास जो भी हैं अपने बहन भाई माँ बाप जो हैं, ठीक है, उनको हक की दावत दें, अल्लाह की दावत दें,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں. یہ چھوڑ دیں پیارے بھائی، یہ ذلی بروزی اور مسیل مسیح اور یہ اس سب کا چکر چھوڑ دیں. بھائی دیکھو چکر چھوڑنے کے لیے قرآن نے میں تیار ہوں، میں منع نہیں کر رہا آپ سے. بس میں نے اللہ کبھی کے آپ لیے کو میں نے منع آپ پہ سنیں، ایک آخری بات جی. کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کرنا، پھر میں آپ کو سنوں گا. دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے. میں آپ سے، آپ کی تو میں نے شکل بھی نہیں دیکھی، نہ آپ کا پتہ، جی نہ صحیح. میں آپ کو جانتا نہ آپ کو، نہ ہمیں کوئی ایسا لالچ دنیاوی، اللہ گواہ ہے میرا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اللہ گواہ ہے. میں صرف اس لیے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ آپ جہنم کا ایندھن بنے، یا آپ کے ماں باپ یا دوست احباب. تو بھائی اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. میں قیامت کے دن آپ پہ گواہ رہوں گا. اللہ میری پکڑ کرے دنیا اور آخرت میں، اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو آپ سے، ٹھیک ہے نا. صرف اتنا میرا مقصد ہے کہ آپ کو کچھ اور بتایا گیا اور حقیقت کچھ اور تھی. میرے بھائی یہ 30 آیتیں مرزا صاحب کے سامنے پہلے بھی تھی، قرآن بھی وہی تھا. مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، کسی نے ان کو قرآن نہیں سکھایا، یہ صرف انہوں نے ٹوٹل فیبریکیشن کیا. تو میں تو آپ سے اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں، اسلام پہ آئیں. اتنا وقت دیکھیں آپ اس کے چکر میں لگا رہے ہیں، اس کی تعویلوں پہ لگا رہے ہیں. بھائی کسی کو نماز کی تلقین کریں، کسی کو قرآن کی کریں، کسی کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائیں. کیا پڑھ پڑھ کے سنائیں گے؟ روحانی خزائن کے کیا قصے سنانے، تذکرہ کے کیا قصے سنانے؟ کون پوچھ رہا ہے ان کو؟ نہ ہمیں اللہ نے حکم دیا، نہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا. قرآن کا تو سیدھا سیدھا سا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور پھر بعد میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم میں کوئی تنازع ہو تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ہمیں کہیں یہ نہیں کہا کہ پھر لوٹاؤ اس کو ذلی بروزی نبی کی طرف، کسی مسیل مسیح کی طرف، یا کسی عالم کی طرف، یا کسی پیر کی طرف، یا کسی غوث یا کتب یا ابدال کی طرف لوٹانے کا بالکل حکم نہیں ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اب رات بہت ہو گئی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، آپ آرام کر لیں. چلو ٹھیک ہے، اللہ. اچھا یہ اکرام بھائی جی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں سہارنپور رہتا ہوں، سہارنپور یو پی. اچھا سہارنپور. جی، میں کرناٹک سے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت والی، صحت تندرستی والی لمبی عمر دے. آمین آمین. اور جتنی انرجی آپ اس میں خراب کر رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے کہ خود کو سمجھ تو رہا مسلمان، سمجھ تو رہا کہ میں اسلام کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرتا کچھ اور ہوتا ہے. عہد کر لیں آج سے کہ انشاءاللہ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، بس کامیاب ہو جاؤ گے. ضرور بلائیں گے. اوکے بھائی، چلو ٹھیک ہے. اوکے جی.